बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि हुकूमत के सबसे मरकजी इत्तेहादी होने के बावजूद काबीना से क्यों दूरी इख्तियार की गई। क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल करीब में होने वाली एहतजाजी तहरीक में हुकूमत का साथ देगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और ईद के बाद उठने वाले हुकूमती चैलेंजेस के साथ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सामने उठने वाले कानूनी मसाइल पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको मशरिक़ वुस्ता में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के बारे में बताएंगे। आज पाकिस्तान में सियासत खामोश दिखाई दे रही है। अखबारात और न्यूज़ चैनल्स इस वक्त क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हर तरफ क्रिकेट का समा बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड में बाहर हो चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तानी अवाम आज दुबई में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के मैच को देखने में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान में सियासी अमल कुछ सुस्तरवी और खामोशी का शिकार हो चुका है। सियासत में वक्ती खामोशी भी मुस्तकबिल करीब में उठने वाले तूफान की पेशबंदी है। तवक्को की जा रही है कि ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद एक नए अंदाज में हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने के लिए तैयार है और उसी के लिए सफ़बंदी और मुज़ाकराती अमल खामोशी से जारी है। ऐसे में हुकूमती हल्के भी खामोश नहीं बैठे। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी अंदाज़ा है कि मुस्तकबिल करीब में उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और गुज़श्ता कुछ हफ्ते में होने वाली हुकूमती तब्दीलियाँ इसी बात की शाहिद हैं। एक हफ्ता कबल विफाकी काबीना में तोसी करते हुए 12 वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों से हलफ लिया गया था, जिसके बाद अब हलफ उठाने वाले अरकान को कलमदान भी सौंप दिए गए हैं। काबीना का साइज पहले की निस्बत दोगुना हो चुका है। काबीना में तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को शामिल किया गया है। विफाकी काबीना की तोसी का एक मकसद हुकूमत और हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों में आपसी ताल्लुक़ को बेहतर करना और अपोजिशन के एहतजाज से कबल अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने के ज़ुमरे में भी देखा जाता है। काबीना में तोसी का फैसला हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं किया गया। अलबत्ता विफाक में मुस्लिम लीग नून के सबसे अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से काबीना में शमूलियत से मुसलसल दूरी इख्तियार की गई। एक साल कबल हुकूमत के क़याम के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आइनी ओहदों पर इत्तफाक किया गया था। अलबत्ता विफाकी काबीना में शामिल होने से इनकार किया जाता रहा है। काबीना में तोसी से कबल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के साथ राब्ता हुआ था, लेकिन पार्टी लीडरशिप अपने फैसले पर कायम रही और आज तमाम इत्तेहादी विफाकी काबीना का हिस्सा हैं, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने से इनकारी है और क्या मुस्तकबिल करीब में हुकूमत मुखालिफ उठने वाली तहरीक में पीपल्स पार्टी हुकूमत का भरपूर साथ देगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुखेल। बहुत बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, इस पे आपसे पहले भी बात हुई है, क्या वजह है कि ये इतना संगीन मामला बना हुआ है कि इसहाक डार के थ्रू पैगाम भिजवाते हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक नहीं कई दफ़ा इस पे आपको ऑफ़र की जाती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती। जी बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें मेजॉरिटी अरकान ने मुस्लिम लीग नून के साथ न चलने का जो है ना वो मशवरा दिया है। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो पंजाब की सतह पे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे रहनुमाओं के, वो कमेटी बन गई है। कमेटी की 1 या 2 मीटिंग है। उसके बाद कमेटी ने आगे चल के मसले को पंजाब की सतह पे जहां हमारे एमपीए और एमएनए के इलाकों में उन अफसरान को लगाया गया है जो पीपल्स पार्टी के एंटी कहलाते हैं, तो उसके अलावा जाती कामों में है। उसके बाद जो हमारी तहरीरी मुआहिदा था उनके साथ पंजाब की सतह पे उस पर अमल कराना था। अब ये बात चली रही थी कि उन्होंने 6 कैनाल जो ना दरिया सिंध से निकालने का शोशा छोड़ा है। आप मुझे बता दो 12 लाख एकड़ जमीन किसको दी है, उसकी जो है ना वो क्या मेरिट भी दिए है, क्या उनके नाम जो है ना मैं आपकी तौर से मुतालबा करता हूँ, क्या पंजाब हुकूमत उसको शाया करेगी कि वो 12 लाख एकड़ किन अफराद को दिए और किस मेरिट पे दिया। और फिर उसके बाद आप दरिया सिंध में पानी निकाल रहे हैं। हमारे रहनुमाओं ने कौमी असम्बली में आवाज उठाया
مختلف فورم پہ، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی پنجاب کے حصے سے پانی دیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اگر میں عام سلیس اردو میں عوام کو سمجھانے کے لیے بات کروں، دریا سندھ جو آر ہے گلیشیئر سے، اس میں مثال کے طور پہ 10 ڈرم پانی ہے، 10 ڈرم میں عام عوام کو سمجھانے کے لیے 10 ڈرم پانی میں 5 پنجاب کے اور 5 سندھ اور بلوچستان کے۔ اب آپ مجھے بتا دو کہ اگر اوپر سے 10 ڈرم پانی آ ہی نہیں رہے، وہاں سے سمجھ لو 6-7 آ رہا ہے، تو پنجاب کو 5 کیسے ملے گی؟ یقیناً اس کا کوٹا کم ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس 5 ڈرموں میں ہم جنوبی پنجاب کو یعنی چولستان کو دیں گے۔ تو جب آپ 5 کے 5 لیں گے تو پیچھے تو 1-2 ڈرم بچیں گے، تو سندھ بلوچستان کو تو ریگستان بن جائے گا۔ یعنی سرسبز پاکستان بنانے کے لیے بڑا اچھا اقدام ہے۔ آپ چولستان کو سرسبز بنا رہے ہو مگر سندھ سرسبز کو آپ چولستان بنا رہے ہو، یہ پالیسی تو میں کہتا ہوں کہ سندھ دشمنی کی پالیسی ہے، یہ پالیسی تو بلوچستان دشمنی کی پالیسی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ 2 میٹنگ ہمارے وہیں پہ رکے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ہماری کمیٹی کی بات چلے، کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ منقطع ہو گیا۔ اچھا، جب آپ یہ کہتے ہیں مندو خلیل صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ممبران نے فیصلہ کیا ہے، میجورٹی کا یہ کہ ماننا تھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، تو نہیں چلنا چاہیے میں مراد صرف اور صرف کابینہ کا حصہ نہ بننا ہے جس سے ابھی تک آپ انکار کر رہے ہیں، یا پھر ادروائز بھی؟ کیونکہ سب سے بڑی اتحادی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ اگر آج ہم ڈیسیجن لے لیں ان سے پیچھے ہٹنے کا تو یہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہاں سے آپ کو تانا یہ ملتا ہے کہ آئینی عہدے تو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک طریقے سے تو آپ شامل ہیں۔ اب آپ کے سوال کے اندر بہت سارے سوالات تھے، مجھے اگر باری باری آپ جواب دینے تھے۔ پہلے تو مطالبات کی میں بات کروں، شہباز شریف صاحب پکنک منانے کراچی آتے ہیں، گو کہ پچھلے الیکشن میں میں نے اس کو نائل کرنے کے لیے درخواست کی تو نائلی سے بچنے کے لیے وہ کراچی سے چلا گیا، یہ سب کے اوپر آیا ہے۔ میں نے اس وقت بھی حامد میر کی شو میں یہ بات کی تھی۔ تو اس کے بعد K4 منصوبہ جو پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے، اس وقت بھی 172 ارب روپے درکار ہے۔ تو میں ایم کیو ایم کی گورنر سے جو چوچوراپن میں اور ان چیزوں میں وہ ہر مرتبہ آگے ہوتا ہے اور وفاق اور پتہ نہیں کس کا نمائندہ ہے، ان کو یہ میں کہوں گا آپ کی توسط سے کہ آپ شہباز شریف صاحب سے کہہ دینا 172 ارب روپے رکھ لے تاکہ کراچی کا پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب کو اور میرا علاقہ اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال جو اس وقت بٹھایا گیا، وہاں کے فائی منصوبہ نے بنایا تھا خورشید شاہ صاحب کی منسٹری میں، وہاں پہ عین وقت پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا۔ الحمدللہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے 12 ارب 72 کروڑ کا پانی کے لائنیں ہمیں دیے اور وہ ہب ڈیم سے کام چل رہے ہیں اور اگست میں انشاءاللہ وہ پانی سٹارٹ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر 21 لاکھ مکانات کی جہاں سندھ پانی سے سیلاب کی وجہ سے ڈوبا تھا، وہاں بلاول بھٹو صاحب نے جو اعلانات کیے تھے 21 لاکھ مکانات، وہاں وفاقی حکومت اپنا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پکنک منانے میں دوبارہ کہوں گا کراچی تو دوڑے آتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، سندھ اور بلوچستان میں، وہاں سی اتھارٹی بنائی گیا، وہاں ہمارے 2 صوبائی حکومتوں کو یا پیپلز پارٹی کو ان بورڈ نہیں لیا گیا۔ اب یہ تو سارے ہمارے مطالبات ہیں، اگر اس میں کوئی مطالبہ غلط ہے تو بتا دیا یہ ناجائز ہے۔ مطالبات میں کہتے بھی ہیں ان کے رہنما آپ کے دوسرے چینل میں آتے ہیں، بولے جائز ہے۔ اچھا، اب کابینہ کی توسیع کیوں نہیں کی ہے؟ کابینہ توسیع کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اب پرویز خٹک کا کیا لینا دینا؟ وہ کونسلر بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو مشیر داخلہ بنا لیے۔ اون عباس کو، اون چودھری کو انہیں لیا، اس کا کیا کردار ہے آپ کو پتہ ہے سب کو۔ میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ آپ نے سب سے بڑی اتحادی یا سپورٹر آپ کے 70 ایم این اے کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان کو ناراض کیے بیٹھے ہوئے اور آپ ایک سنگل لوگوں کو جو نا آپ کابینہ میں آپ نے توسیع کر کے اس کو لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر کسی نے ان کو کان میں بولا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی۔ آپ مجھے بتاؤ، سندھ کا بچہ اس 6 کینال کے خلاف کھڑا ہے۔ کل بھی اوکھلا کی بہت بڑی جو ہے نا وہ ریلی آئی اور یہ احتجاج چل رہا ہے، اور خود مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر شاہ محمد شاہ صاحب کی 6 کینال سندھ کے پانی سے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ یہ پتہ نہیں کچھ خوش فہمی میں مسلم لیگ نون والے، نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے
पंजाब हुकूमत में तो तंदूर पे खड़े हो नजर आते हैं, लेकिन वफाक में नहीं आते। लेकिन मुझे ये ख्याल है, आपके सवालों का लबलुबाब में बता दूं कि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की मरकज में जरूरत नहीं है। अच्छा, उनसे सवाल करते हैं तो वो बड़ा उनका, ठीक है, उनसे सवाल ही जब करते हैं तो उनका बड़ा एक स्टैंडर्ड जवाब है कि जी हम तो चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ काबीना का भी हिस्सा बने। देखें वजीर आजम ने भी कितनी दफा ऑफर किया है, इसहाक डार साहब खुद जाके जरदारी साहब से मिल के आए हैं, वो आते ही नहीं है। आप मुझे बता दो, आप मुझे बताओ, आईनी ओहदिया हमने लिए, बिल्कुल हमने लिए, हमने फ्री में को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फ्री में अगर नहीं किए तो आप बचाओ वज़ीर आज़म को हमें दे देता, हम वो सदारत उसको दे देते, वो तो एग्री थे नहीं है। आप मुझे बताओ, सदर के इख्तियारात इतने, पिछले सदारत में आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए तमाम इख्तियारात जो 58(2) वगैरह वगैरह थे, जो हुकूमतों को खत्म करने के इख्तियारात थे गुलाम इसहाक खान के वगैरह वगैरह, फारूक लगारी के दौर के, वो सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे चुके हैं। गवर्नरों के हमारे इख्तियारात ये है, जो पीका ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके बाद हमारा गवर्नर 2 दिन के लिए दुबई चला गया, तो उन्होंने कायम मकाम गवर्नर स्पीकर से वो कानून पास, ये हमारे इख्तियारात है। सेनेट के चेयरमैन के ये इख्तियारात है। 2 महीने से हमारे सेनेट के चेयरमैन ने बाइकाट किए, क्योंकि पीटीआई के सेनेटर हिजाज चौधरी साहब के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया था, जो कि कल तक उन्होंने नहीं बात क्या कराता है। अब आपका सवाल है कि आप हुकूमत के साथ क्यों लगे, इसका सवाल जवाब ये है, आप मुझे बता दो कि मुस्लिम लीग तो चाहती है कि वफाक से जान छोड़ाए, क्योंकि पंजाब में वो लग रहे हैं कि 60 सफात के इश्तिहारात लगा के चाचा भतीजी अरबों रुपए की जो 27,000 अरब जो कर्ज दिए दुनिया भर से भीख मांगने का, वो अपने खुशामदी में इश्तिहारात पे शाये कर रहे, अपना शो कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाए तो आप मुझे बता दो, क्या कौमी असम्बली कायम हो सकती थी? ठीक है, वो आपने जैसे खुद कहा कि 70 एमएनएस के साथ जो जमात बैठी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको आखिरी जुमला सुन ले, आखिरी जुमला सुन ले, आप मुझे बता दो कि अगर पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाती, क्या मईशत बेहतर होगी? क्या दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सकता है? क्या अगर नया इलेक्शन हो तो पीटीआई उस पे एतबार करेगी, उसको मानेगी? तो ये बहुत सारे सवाल आता है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो टाइमिंग है ना, ये भी बड़ी क्रूशल है। ये ठीक है मंदुखेल साहब, बिल्कुल सही है, आपके वैलिड कंसर्न्स हैं। अब ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि आपकी लीडरशिप की इस पे बात भी हुई है नून लीग के साथ, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है ना वो बड़ी क्रूशल है। अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पीटीआई बाकी जमातों को इकट्ठा कर रही है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाह रही है, तो ईद के बाद जो मुमकिना एक तहरीक हुकूमत मुखालिफ है, जिसके अभी तक तो 2 ही मुतालबात सामने आ रहे, 3 बल्कि, एक खान साहब की रिहाई है, एक फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है जो कि हुकूमत के जाने के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मुझे बताइए कि फिर आप लोग हुकूमत का साथ देंगे? जैसे आपने कहा कि वो 70 एमएनएस हट जाते हैं तो हुकूमत भी गिर जाती है विफाक के अंदर, अदरवाइज पीएमएलएन की पोजीशन काफ़ी वीक हो जाएगी अगर पीपल्स पार्टी जो है हाथ खींच लेती है। सादिया, पश्तो में कहावत है कि अगर यही हालात है तो मुझे आप मरा हुआ समझे। अच्छा, अगर यही हालात, यही इनकी तकब्बुर की निशानात है तो आप पीपल्स पार्टी की तरफ से ना ही समझे। मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी, और मेरी जाती हिस्से से मैं कहूंगा कि अल्लाह करे आपका शो खत्म होने से पहले ही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से अलग हो जाए। बात यह है, मैं एक चीज ये बताऊं कि अगर आप इस तरह आप तकब्बुर के फैसले कर रहे हो और अगर हम काबीना का हिस्सा होते तो फिर क्या होता? फिर तो आप कहते हैं आप ही तो वजीर बैठे हुए, आपके लोग तो बैठे हुए, कम से कम अभी आप ये तो नहीं कह सकते हो कि जो काबीना के फैसले उसमें हम शरीक नहीं है। लेकिन ये बड़ा आपने सख्त मौक़िफ़ दिया है कि शो ख़त्म होने से पहले ही आपकी ख्वाहिश और दुआ है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए नून लीग के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ। तो ये कहीं पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदे छोड़ने का भी कोई इरादा है या नहीं? क्योंकि जैसे गवर्नर्स का जिक्र किया, पहले पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा तनकीद या अपने कंसर्न्स दिखाते थे, कुंडी साहब खामोश रहते थे केपीके में, अब तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अब तो वो भी वज़ीर आज़म से शिकवे कर रहे हैं कि जी आप थोड़ी तकलीफ़ करें, खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट करें। देखिए सादिया, मैं ये कहूंगा कि आईनी ओहदों का जब पहला मरहला का फैसला होगा तो उसका फैसला भी हो जाएगा, क्या करना है। लेकिन आप मुझे बता दो, जब वफाकी हुकूमत नून लीग की नहीं रहेगी तो उनके पास गवर्नरों को हटाने के इख्तियारात भी नहीं रहेगा, उनके पास सदर पाकिस्तान को हटाने
کا اختیارات بھی نہیں رہے گا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. لیکن ہم اس طرف نہیں سوچ رہے. جو پارٹی فیصلہ کرے گی, جو ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے, اس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کا یا وفاقی حکومت کا ساتھ دے گی, اس گرینڈ الائنس کا ساتھ دے گی, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی آپ کو بہت زیادہ خدشات ہیں, ان کے بھی جو مطالبات ہیں وہ یہی ہے نا کہ حکومت ختم ہو, حکومت گھر جائے, آپ فریش الیکشنز چاہتے ہیں. دیکھیے, ہم نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے کہ وہ کہ آپ سمبل پہ نہیں جیتے مگر آزاد لوگ بھی آپ کے ہیں, آپ حکومت بنائے, ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. تو شاید پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ حکومت تو 4 دن میں گرے گی, تو لہٰذا ساتھ تک کیوں دے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ غلط فہمی تو ان کی دور ہو گئی. یہ یقیناً پیپلز پارٹی جب تک ساتھ ہے وہ وفاقی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی آج ابھی اگلے منٹ میں ہٹ جائے تو وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی یا گرانڈ الائنس کہاں سے بنے گا, کیونکہ پی ٹی آئی جو نا مولانا صاحب کو دھوکہ دے چکی ہے, پی ٹی آئی ایم کیو ایم کو دھوکہ دے چکی ہے, پی ٹی آئی اختر مینگل صاحب کو دھوکہ دے چکی ہے, پی ٹی آئی محمود خان اچکزئی صاحب کو دھوکہ دے چکی ہے, پی ٹی آئی منظور پشتون کی پی ٹی ایم کو دھوکہ دے چکی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ اس کا ساتھ کون دے گا, ان پہ بھروسہ کون کرے گا؟ اگر ہم ان کے ساتھ احتیاط بنا لے تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھی مد نظر رکھنا ہو کہ پی ٹی آئی نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیے, کس کے ساتھ دغا کیے, تو کیا ہمارے ساتھ تو کل نہیں کریں گے. تو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے. چلیں, ویری انٹرسٹنگ. آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے گی, حکومت مخالف تحریک اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس لے کر نکلتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس چیز پہ بھی کنونسڈ ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے بننے کے چانسز ہی بہت کم ہیں. بہت شکریہ قادر خان مندوخی joining us on the show today. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. ایک طرف حکومت پہلے کی نسبت مزید مستحکم ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اور دوسری طرف اپوزیشن اتحاد عید کے بعد ایک بار پھر بڑے پیمانے پر حکومت مخالف احتجاج کی تیاری کر رہا ہے. اپوزیشن اتحاد کی کوشش ہے کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے ساتھ حکومت کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی اکثر مختلف دکھائی دے رہی ہے. سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے لیے دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پر لانا ایک مشکل امر ہے. دوسری اہم بات, عید کے بعد تحریک انصاف کے قانونی مسائل میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا, اور تحریک انصاف کے لیے احتجاجی تحریک چلانا پہلے کی نسبت مزید مشکل ہوگا. جی ایچ کیو حملہ کیس اپنے منطقی انجام کے قریب ہے, اور عید کے بعد اس کیس نے بھی اپنے فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھنا ہے. سب سے اہم سوال, کیا پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تحریک اور گرینڈ الائنس کے قیام کی کوشش صرف اور صرف تحریک انصاف کے قانونی کیسز کو آگے بڑھنے سے روکنے کے ساتھ وابستہ ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل بھی موجود ہیں؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی. بہت شکریہ سولنگی صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا, اس وقت یہ جو حکومت مخالف تحریک چلانے کی کوشش ہے, گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش ہے, اس کے قیام کا مقصد آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ جو کہ بتاتے ہیں اکثر پریس کانفرنسز میں, فریش الیکشنز, حکومت کا گھر جانا, خان صاحب کی رہائی, یا پھر کچھ اور؟ ایک تو یہ اتحاد ابھی بنا نہیں ہے جی, لیکن جو اس اتحاد کو ممکنہ طور پر بنا سکتے ہیں, میں سے ہر ایک کے ذہن میں اس اتحاد اور تحریک کا مقصد مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور آپ پی ٹی آئی کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں, جو ممکنہ چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں, جے یو آئی, اچکزئی صاحب, اور شاہد خاقان عباسی کی پاکستان عوام پارٹی, یہ وہ روایتی پارلیمانی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پارلیمان کے اندر جن جن کی نمائندگی ہے اور پارلیمان کے باہر جو مروجہ پرامن جو سیاسی طریقے ہیں ان کے ساتھ ایشوز پہ وہ حمایت اور مخالفت کریں, اور ایشوز پر خود حکومت کے ساتھ بھی جہاں تک تعاون ہو سکتا ہے کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری پی ٹی آئی ہیں. ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو کہ خان صاحب کی ہے. بالکل. وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اتنا انتشار, دنگا فساد اور انارکی ہو جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں جو انقلاب ہے وہ آ جائے.
تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے خواب مختلف ہیں، ہوں اس لیے عید یا بغیر عید کے ٹھیک ہے اگر کسی قسم کا کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس کا چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے جو لوگ ہیں ان کے خواب مختلف ہیں۔ ہوں وہ قطعی طور پر اس طرح کی 9 مئی اور 26 نومبر جیسی وارداتوں والی سیاست جو ہے اس میں یقین نہیں رکھتے، ہوں اس لیے میرے خیال میں ٹھیک اس اتحاد کا بننا اور چلنا مشکل ہے، مجھے ناممکن۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس پہ اگر مولانا صاحب جو کہ اوبیسلی ابھی تو ملک سے باہر ہیں، لیکن اگر کل کو وہی الگ سے تحریک، جیسے بار بار کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، JUI کے بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ تو سڑکوں پہ آنا بہت مشکل ہے، ہم نہیں نکلیں گے، بٹ اگر خود سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مولانا صاحب کے جی سڑکوں پر آنا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تو نہیں، لیکن JUIF کا احتجاج کتنا بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے بن پائے گا؟ دیکھیں، جو اتحاد ہیں اور تنظیمیں ہیں اور جماعتیں ہیں وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہوں اور کتنی منظم کیوں نہ ہوں، جب تک سیاسی اور معاشی حالات اس کے لیے موازن اور مددگار نہیں ہوتے تو وہ کسی قسم کی تحریک نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک اس وقت ان کی بدقسمت یہ ہے کہ خارجہ امور کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ کسی قسم کی مشکل میں نہیں ہے۔ اگر آپ معیشت پہ نظر ڈالیں، تمام معاشی اشاریے ان کے حق میں جا رہے ہیں، ٹھیک کسی قسم کی سفارتی تنہائی کا شکار یہ حکومت نہیں ہے۔ تو مولانا اگر چاہیں بھی تو وہ ایک علامتی جو ہے وہ تحریک تو چلا سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی تحریک جو کہ اس حکومت پر دباؤ ڈال کر کوئی حکومت گرا دے یا ان کو الیکشن پہ مجبور کر دے، وہ ایسی صورتحال موجود نہیں ہے۔ موجود نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں نالاں نظر آ رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی کوئی تحریک چلتی ہے حکومت مخالف تو ہم تو ساتھ نہیں دیں گے اس حکومت کا۔ میں قادر مندوخیل صاحب کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اب بھی گھر چلی جائے، کیونکہ اس حکومت کو ہماری اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ 70 MNAs ہیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی یہ اگنور کر رہے ہیں ہمیں۔ کابینہ کا حصہ بھی ہم اسی لیے نہیں بنتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے غلط فیصلے ہیں۔ سو یہ ٹائمنگ بڑی کروشل ہے کہ ایک طرف چلیں ممکنہ اتحاد، اپوزیشن اتحاد بننے کی کوشش ہے، بنتا ہے نہیں بنتا وہ بات کی بات ہے، بٹ پیپلز پارٹی کے اتنی گریونسز کیسے سامنے آ گئیں؟ میرے بھائی عبدالقادر مندوخیل کی مشکل یہ ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ اس جماعت کے سیاسی مستقبل کے فیصلے وہ نہیں کرتے اور نہ وہ 70 ارکان کرتے ہیں۔ اس کے فیصلے آصف علی زرداری کرتے ہیں اور اس کے بعد بلاول بھٹو کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کا صدر ہونا، ان کی جماعت کا ڈپٹی اسپیکر ہونا، ان کی جماعت کا چیئرمین سینٹ ہونا، ان کی جماعت کا گورنر پنجاب ہونا، ان کی جماعت کا گورنر خیبر پختونخوا ہونا، ان کی جماعت کی بلوچستان حکومت ہونا، ان کی جماعت صوبہ سندھ کے اندر مسلسل حکومت میں ہے 2008 میں، جی یہ سب کچھ جو موجودہ جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ سب کچھ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کیا پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تمام آئینی عہدے اور اہم جو پوزیشنز ہیں اس سے ودرا ہوگی؟ اچھا، ہی واز کوٹنگ CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کا ذکر کر رہے تھے مندوخیل صاحب کہ جی ہماری میجورٹی نے اس میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو ذرا نکل آئیں پھر، آپ کے خیال میں یہ حکومت ایک دن کھڑی رہ سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دے؟ اس کا جواب نفی ہے۔ یہ حقیقت کہ یہ حکومت کھڑی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ مندوخیل صاحب کا بیان ایک جگہ، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور جب تک کھڑی رہے گی یہ حکومت چلتی رہے گی۔
ٹھیک ہے، اور اوبیسلی آئینی عہدے وغیرہ چھوڑنے کا بھی کوئی ارادہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اچھا یہ بتائیے سولنگی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اب اس کو لوگ سوشل میڈیا کے تھرو شاید بائے کرتے ہوں، وہ الگ ہے بحث، اس پہ بھی آ جائیں گے کیونکہ آپ اطلاعات کے وزیر بھی رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ بیانیہ عید کے بعد خان صاحب کی رہائی تک کیسے ممکنات میں سے شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس عید کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے وہ شاید اپنے فائنل راؤنڈ کے اندر پہنچ جائے، اور وہ بھی کچھ اچھی خبر نہیں ہے خان صاحب کے لیے. دیکھیں باقی تمام کیسز چھوڑ دیں، جی یہ جو 9 مئی کیس ہے وہ بھی چھوڑ دیں، توشہ خانہ 1 2 وہ بھی چھوڑ دیں، باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں. لیکن ایک کیس میں تو ان کو 1400 سال سزا ہو چکی ہے، اور جو عدلیہ کے نظام کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس میں اس کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ جب تک وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائیں تب تک جو ہے وہ کسی قسم کی ان کی آزادی کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے. تو باقی تو آپ نے خود بھی بتا دیا، 9 مئی کا کیس اور دوسرے کیسز. جی تو یہ بات پی ٹی آئی کو خود بھی پتا ہے، خان صاحب اور ان کی اہلیہ سخت غصے میں ہیں، لیکن غصے میں ان کے پاس کچھ ہے نہیں. انہوں نے تمام تر کوششیں کر لی، 9 مئی کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، عدلیہ کے ذریعے الیکشنز کے نتائج کو ختم کرنے کی کوشش وہ دیکھ لی، فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش وہ کر کے انہوں نے دیکھ لی، امریکہ میں لابنگ جو فرمز ہیں ان کی جو کمپین ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. ٹرمپ صاحب جو ہے آتے ہی ان کو نکالیں گے، اس کو 1.5 مہینہ ہو گیا، اور اگر ان سے پاکستان کا ذکر آیا تو وہ پاکستان کی حکومت کی تعریف کا ہے. بالکل. اس لیے دیکھیں خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی ہے نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے جو باہر سے چلائی جا رہی ہے اس کی مدد سے اگر جیل کے دروازے وہ توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں. ٹھیک ہے، میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ باہر جو لوگ ان کے بیٹھے ہیں، جو وہاں سے کیمپیننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک خاص پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ہیومن رائٹس وائلیشن کا نیریٹو جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خان صاحب کے جیل میں ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس چیز کو یہیں تک صرف محدود نہیں رکھا جاتا، بات فوج کے سربراہ پر تنقید پہ آ جاتی ہے، بات ریاست مخالف بیانیے پہ آ جاتی ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتوں نے، ہم نے دیکھا ہے، کام کیا ہے. ابھی ایک ایکٹ جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے وہ پیکا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ مدد دے سکتا ہے ان چیزوں کو قابو کرنے کے لیے؟ کیسے ان لوگوں کا کچھ بگاڑیں گے جو ملک میں ہے ہی نہیں؟ دیکھیں جو ملک میں نہیں ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ حکومت کر سکتی ہے وہ تو کر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی مستقل علاج اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایک حد تک ہی مجبور کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے ملک کی معیشت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے جیسا کہ ہمارے پڑوسی بھارت میں ہے، تو وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ یہ جو ٹیک پلیٹ فارمز ہیں ان کو وہاں دفتر کھولنے پر مجبور کیا، اور جو مواد ہے جو ان کو پسند نہیں ہے اس کو ہٹانے پہ بھی مجبور کیا. بالکل. تو اس میں تو ظاہر ہے وقت لگے گا، لیکن ملک کے اندر تو وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن اس چیز کو جب الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتی ہے کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت لوگوں کی خواہش ہوگی خان صاحب جیل سے باہر آئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے یہ ہمیں اگلے الیکشنز میں یہ چیز فائدہ دے گی، کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا جیل میں رہنا ہماری پاپولیرٹی کو مزید بڑھاتا ہے. یہ جو ایک اوپینین ہے یہ کس حد تک درست ہے کہ اگر لیڈر جیل میں ہے تو اس کا فائدہ اگلے الیکشنز میں ہمیں ہوگا، ہماری پاپولیرٹی، ہماری شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کے قطع نظر کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن میں خاص یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ڈالر خور جو یوٹیوبرز ہیں جی ان کے مفاد میں ضرور ہے کہ خان صاحب پڑے رہیں جی، اور یہ الٹے سیدھے قسم کے یہ ویلاگز جو ہے وہ کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. اگلا الیکشن
کب ہوگا یہ طے کرے گا، اور جب ہوگا اس سے پہلے موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، معیشت کی حالت، گورننس کی حالت، یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کے بارے میں ابھی اس وقت ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آج کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج اگر الیکشن ہو، لیکن آج ایسے کوئی الیکشن ہونے نہیں جا رہے۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ بہت سارے محاذوں پہ حکومتی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اعداد و شمار بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کا ذکر کر دیا، بالکل صحیح ہے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے کیا؟ یا چلیں چیلنج بھی چھوڑ دیجئے، فوکس جو ہے وہ ایک کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے؟ اگر ہر مہینے بعد، ہر دوسرے مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک اٹھتی رہے گی، کوئی نہ کوئی سڑکوں پہ آ جائیں گے، تو اسلام آباد کی سڑکیں بند ہو رہی ہیں، کنٹینرز لگ رہے ہیں، یہ لگ رہے ہیں، اسی میں اگر حکومت رہے گی تو پھر فوکس کہاں جائے گا؟ حکومت کا فوکس صرف ایک چیز پر ہونا چاہیے، وہ ہے ملک کی معاشی بہتری اور گورننس کی بہتری۔ اگر یہ اس پر فوکس رکھتے ہیں تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کی کابینہ 55 ارکان کی ہے یا 25 ارکان کی ہے۔ اگر لوگ یہ ڈیلیور کریں گے تو جو حزب اختلاف کی یہ جو خواہش ہے، خاص طور پر خان صاحب کی یہ جو خواہش ہے کہ لاکھوں لوگ سڑک پر ہوں، اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر معیشت ابتری کی طرف جاتی ہے، گورننس خراب ہوتی ہے، تو اس کے بعد کسی بھی ایشو پہ لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ صحیح، فوکس ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ملک کی معاشی جو پوزیشن ہے اس میں بہتری لانا ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر مشکل صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ مکمل طور پر ایران کے ساتھ ٹکراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حالات ایسے بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی لمحے اسرائیل امریکہ کی مدد سے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا ایران کے لیے بہت کلیئر اور بہت دھمکی آمیز پیغام ہے۔ There are two ways Iran can be handled: militarily اور you make a deal۔ ایران سے نمٹنے کے لیے دو طریقے ہیں، فوجی یا آپ معاہدہ کریں۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدہ کرنے کے لیے انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے وہ اتفاق کریں گے۔ اس کا دوسرا متبادل ہے کہ ہم کچھ کریں، کیونکہ ایک اور جوہری ہتھیار نہیں بننے دے سکتے۔ ایرانی رد عمل کی بات کی جائے تو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی آفر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ ہم پر اپنے مطالبات مسلط کر رہا ہے۔ امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ مذاکرات کے مقابلے میں بھی زیادہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات کا مقصد مسائل کو حل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ صرف جوہری معاملات کا نہیں ہے، وہ نئی توقعات کے ساتھ آ رہے ہیں جو کسی بھی صورت ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی۔ امریکہ ہم سے ایران کی دفاعی صلاحیت اور بین الاقوامی اثر و رسوخ پر پابندیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ ہم سے کہیں گے کہ ایسا نہ کریں، اس شخص سے نہ ملیں، اس چیز کو تیار نہ کریں، یا آپ کے میزائل کی رینج ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ضرور امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کا اسرائیلی منصوبہ ہے، اور اگر امریکہ خطے میں جنگ میں داخل ہوتا ہے تو وہ انتہائی کمزور ہوگا، اور یہ وہ خود جانتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ اگر کسی بھی صورتحال کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کی کوشش کی گئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے ٹارگٹ بھی بہت واضح ہیں۔ ایران کسی بھی مشکل صورتحال میں داخل ہونے سے قبل مشرق میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے ساتھ اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنائے گا۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کل 19 فوجی اڈے موجود ہیں۔
اور سب کے سب فوجی اڈوں کا واحد مقصد اسرائیل کے دفاع کے ساتھ ایران کے اثر و رسوخ کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اگر ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہوگا اور مشرق وسطیٰ میں نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے گا، جس کی ایک مثال پہلے سے ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ روز قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر کسی قسم کا حملہ ہوا تو مشرق وسطیٰ ایک مشکل صورتحال میں داخل ہو جائے گا اور خطے کے تمام ممالک پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ قطر پانی سے محروم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس صرف 3 دن کے پانی کے ذخائر ہیں۔ پانی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، قطر مشرق وسطیٰ کا وہ ملک ہے جس میں امریکہ کی خطے میں سب سے بڑی ملٹری بیس ہے، اور جنگ کی صورت میں قطر کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایران امریکہ تنازعات کو دانش مندی سے نہ دیکھا گیا تو صورتحال سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر جنگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.